मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो आगे अल्लाह ने फरमाया वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, जिस जानवर पर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम ले लिया जाए, ये भी रूहानी गंदगी आ गई है। पीर के नाम पे ज़बा कर दिया, मज़ार के नाम पे ज़बा कर दिया, ये भी महसूस करने की चीज़ है। तौहीद परस्त आदमी ऐसा जानवर नहीं खाता। इसकी मैं मिसाल देता हूँ अपनी दादी से। हमारी दादी ना मैयत के खाने में कभी नहीं जाती थी। किसी के यहाँ मैयत हो गई ना, वो देख बना के खिला रहे हैं सबको, होता है लोगों में। मेरी दादी नहीं जाती थी। हम उनसे पूछते थे दादी आप क्यों नहीं जा रही? वो कहती थी मुझे मुर्दों के खाने हलक में ही नहीं उतरते, घिन आती है। हकीकत है ये। तो ये महसूस करने की चीजें हैं। तो यहां भी ऐसे ही है। अल्लाह कहते हैं जिस जानवर को ज़बा किया गया किसके नाम पे? किसी बुत के नाम पे भेंट चढ़ाया है, मज़ार पे भेंट चढ़ाया है किसी बुजुर्ग के नाम पे, वो इंसानों के तौहीद परस्तों के खाने की चीज नहीं है। वल मुनखनिक़तु, कुछ जानवर तबई मौत मरते हैं। अल्लाह कहते हैं अब तुम शिकार करोगे, शिकार करके जानवर हलाक करोगे ना, तो शिकार की भी बहुत सारी किस्में हैं। सिर्फ एक किस्म हलाल है, बाकी सारी क्या है? हराम। वो क्या है? अल मुनखनिक़तु, हलाल जानवर तुमने गला घोट के अगर मारा है, उसको भी तुम्हें खाने की इजाजत बोलो नहीं है। कैसी पाकीज़ा तालीमात है। ब्लड अंदर रह जाता है, सारा गंदा खून। गोरे जब खाना पकाते हैं ना, आप उनका खाना देखो, खून निकलता रहता है सालन में। और खून गंदी चीज है, बीमारियां भी होती हैं इसमें। अब तो वो भी ज़बीहा की तरफ आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि यार ज़बा करके खाया करो। तो जिस जानवर का गला घोट के मार दिया, उसको भी खाने की इजाजत नहीं। वल मौखूज़तु, अल्लाह कहते हैं जिसको पत्थर फेंक के मारा हो और उससे वो मर गया हो, वो जानवर भी खाने की इजाजत बोलो नहीं है। यहां गोली का शिकार आ गया। देखो धार वाली चीज अगर मारी ना आपने जानवर के, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ के तीर चलाया, वो उसके घुप गया, आप करीब पहुंचे, जानवर ठंडा हो चुका था, ज़बा करने का मौका नहीं मिला, तो वो हलाल है। क्यों? धार वाली चीज मारी है आपने उसकी, और ज़बा करने का मौका मिला भी नहीं है आपको। लेकिन कुरान कह रहा है अगर पत्थर से मारा है, तो पत्थर से अगर मारा है जानवर, तो फिर वो हलाल नहीं है, बेशक अल्लाहु अकबर पढ़ के मारो। इसी से उलमा ने इस्तेदलाल किया है कि गोली का शिकार हलाल नहीं है, क्योंकि गोली में आगे धार नहीं होती। अब बाज अरब उलमा का मौक़िफ़ ये है कि गोली का शिकार हलाल है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ के फायर किया तो हलाल है। लेकिन जुमहूर उलमा, जो खास तौर पे हनफी मकतब फ़िक्र के उलमा हैं, बर्रे सगीर के उलमा, मिस्र में, शाम में, जो भी फ़िक़्ह हनफी को फॉलो करते हैं, वो कहते हैं हलाल नहीं है। उसकी वजह यह है कि गोली सिर्फ ये करती है कि खून निकाल देती है, तो पत्थर भी निकाल सकता है। कुरान ने हर तरह के पत्थर के शिकार को हराम करार दिया है, चाहे वो खून निकाले चाहे खून ना निकाले। तो हुक्म का मदार इस पर नहीं है कि पत्थर मार रहे हैं या गोली मार रहे हैं, हुक्म का मदार इस पर है धार वाली चीज मार रहे हैं या गोल चीज मार रहे हैं आप उसको। ये है, सिर्फ फर्क यह है कि आप पत्थर की ताकत जैसे गुलेल से बढ़ा सकते हो, हाथ से बढ़ा सकते हो, तो वो बैरल में रख के बारूद से उसकी फेंकने की ताकत को बढ़ा देते हो आप। तो फेंकने की ताकत बढ़ जाती है, जिससे वो जिस्म में घुस के खून निकाल देती है। तो खून निकालना काफी नहीं है, खून निकालना तो पत्थर के जरिए भी मुमकिन है। जोर से मारोगे तो खून निकल जाएगा। तो इसलिए हमारी राय में गोली का शिकार हलाल नहीं, और ये मजबूत मौक़िफ़ है। और हदीस में ये भी आता है कि एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हम जानवर का शिकार करते हैं, हमें पता नहीं चलता हमारे तीर से मरा है या किसी दरिंदे ने मारा है, आपने मना कर दिया उसको खाने से। इससे पता चलता है कि भाई 50% हलाल और 50% हराम का इम्कान हो, तो हराम वाले पहलू को तरजीह दी जाएगी। तो अगर गोली के शिकार में फर्ज कर लो कि हम इसको धार मान लें, तो भी दूसरे पत्थर वाला उनसर इसमें ज्यादा है। तो जब तक हलाल होने का यकीन नहीं होगा, आपके लिए वो जानवर हराम रहेगा। हाँ, गोली से शिकार किया आपने और जानवर के मरने से पहले ज़बह कर दिया, फिर तो ठीक है। या गोली में धार हो आगे, धार का मतलब
نوک ہو آگے یا بلیڈ لگا ہوا ہو اور بلیڈ جا کے اس کو لگے, پھر ٹھیک ہے, پھر وہ تیر کی طرح ہے, سمجھتے ہو. لیکن کلاشنکوف کی گولی ہو گئی یا 32 بور کی گولی, ان میں دھار نہیں ہوتی, یہ پھینکنے کی قوت سے اندر جا کے گھستی ہیں. تو اس کو اللہ نے موقوزہ کہہ دیا ہے. موقوزہ جو پتھر کی طاقت سے جانور ہلاک ہوتا ہے, وہ بھی آپ کے لیے حلال نہیں. اور اس میں دیکھو جانور کو بھی سہولت دی جا رہی ہے. اگر اسلام یہ پتھر کی طاقت والے جانوروں کو حلال کر دیتا, لوگ پٹخ پٹخ کے مار رہے ہوتے جانوروں. اسلحہ تو اب ایجاد ہوا ہے, آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیں, میں نے خود دیکھا ہے, آپ بھی دیکھ لیں. بعض علاقوں میں کیا ہو رہا ہے, ہندوستان میں بعض غیر مسلم کیا کر رہے ہیں, کسی جانور کو جب کھانا ہے نا تو سر پہ کھینچ کے ڈنڈا مار رہے ہیں اس کے. تو یہ بھی موقوزہ میں داخل ہے, ڈنڈا ہو یا پتھر ہو ایک ہی ہے. اس جانور کے لیے بھی جب ہم ذبح کرتے ہیں نا جانور کو, یا دھار والی چیز جاتی ہے, اس میں جانور کو تکلیف کم ہوتی ہے اور بلڈ زیادہ نکلتا ہے. بلڈ جلدی نکلنے سے جانور ٹھنڈا جلدی ہو جاتا ہے. تو اس میں جانور پہ بھی رحم ہے اور انسان کو بھی اخلاقیات سکھائی جا رہی ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ تیسری قسم ہو گئی. والمتردیۃ, اللہ کہتے ہیں کوئی جانور بلندی سے گر کے ہلاک ہو جائے, اس کو بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے. شکار کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ آپ ہرن کو اوپر لیتے 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 ایسی جگہ لے گئے جہاں وہ پھسل کے نیچے گر گیا, خون تو اس میں بھی نکلے گا, لیکن وہ حلال نہیں ہے. والنطیحۃ, اسی طرح ایک جانور نے دوسرے جانور کو سینگ مار کے ہلاک کر دیا. اب سینگ میں دھار ہوتی ہے بہت دفعہ, لیکن وہ دھار آپ استعمال نہیں کر رہے, وہ کون استعمال کر رہا ہے؟ جانور. یہ ایک اشکال ہو سکتا تھا کہ اللہ اس کا مطلب دھار ہونی چاہیے, تو اللہ نے کہا نہیں, دھار والی چیز ہو اور تمہارا ہاتھ ہو اور تم نے بسم اللہ اللہ پڑھنا ہے, کسی اور جانور نے مار دیا. اسی وجہ سے علماء کا موقف یہ ہے, بر صغیر کے علماء کا, کہ مشینی ذبیحہ حلال بولو نہیں ہے. ایک ہی صورت حلال ہونے کی بچ جاتی ہے کہ آپ نے جانور کو پکڑنا ہے, گلے پہ آپ نے چھری چلانی ہے. اور ویسے بھی دیکھو اس میں اسلام نے انسان کی بھی ویلیو ہے کہ خود چھری چلائے. خود سے کہیں چھری گر کے چل گئی حلال نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ آگے آیتوں میں آ رہا ہے کہ یہود و نصارہ کا ذبح کردہ تمہارے لیے حلال ہے, ہندو کا ذبح کردہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے. تو اس میں مذہب کی بھی قید لگائی ہے, مذہب کی قید, کہ مسلم ہونا چاہیے ذبح کرنے والا, یا عیسائی ہونا چاہیے, یا یہودی ہونا چاہیے, کیونکہ یہ سیم ہے. یہودی عیسائیوں کا جرم کم درجے کا ہے, آسمانی کتابوں کی طرف منسوب ہے وہ. اب مشین جو ہے جس سے ذبح کر رہے ہوتے ہیں مرغیاں لاکھوں, یہ یہودی ہوتی ہیں یا عیسائی ہوتی ہیں؟ بولو نا, یہ کچھ بھی نہیں ہوتی. آپ کہہ سکتے ہو بٹن دبانے والا تو مسلمان ہے نا, اس میں بٹن دبانے والا تو مسلمان ہے. تو بھائی قرآن سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ یہودی, عیسائی یا مسلم کا ذبیحہ ہونا چاہیے. ہاتھ جو استعمال ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ بٹن جب آپ دباتے ہو نا تو بٹن دبانے کی حد تک تو آپ کا کام ہوتا ہے, آگے سارا کام مشین کا ہوتا ہے. تو مشین کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اب سوال پیدا ہوتا ہے اسلام کو یہ قید لگانے کی ضرورت کیا تھی کہ بھائی مسلم ہو, بھائی چلو گلا کاٹ دیا, اس کا خون نکل گیا نا, تو اب یہ کیا کہ یار تو مشین کاٹے یا ہندو کاٹے یا سکھ کاٹے تو یہ کیا مسلمان ہو؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے, خوب سمجھ لو. اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ جو سلیم الطبع انسان ہوگا, دیکھو بہت ساری اس میں حکمتیں ہیں. ایک بڑی حکمت اس میں سرسری غور سے جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جانور کا کھانا اصولی طور پر حلال ہونا ہی نہیں چاہیے. جیسے کہ ایتھیس لوگ جو ہے نا, جو ویجیٹیرین ہے, ایتھیس نہیں ویجیٹیرین بولتے ہیں کہ جتنا ہمیں زندہ رہنے کا حق ہے اتنا ہی جانوروں کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے. آپ کس بیس پہ ان کو قتل کر کے کھا رہے ہو؟ آپ آلو پیاز ٹماٹر کھاؤ نا, یہ ظلم ہے جانوروں کو کاٹنا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایتھیس لوگ کیا کہتے ہیں, مسلمان بقرعید میں اتنے جانور کاٹتے ہیں, ظلم ہے جانوروں پر. ان کا جواب تو بہت آسان ہے کہ بقرعید میں کاٹنا اگر ظلم ہے تو KFC کے برگر میں مرغی کاٹ کے ڈالنا بھی کیا ہے؟ اصولی طور پر تو جانور کا کاٹنا واقعی ظلم ہے, کیونکہ جتنا زندہ رہنے کا آپ کو حق ہے اتنا ہی جانور کو بھی حق ہے. جانور اگر جانور کو کھاتا ہے اس میں تو عقل نہیں ہے نا, اور مجبور بھی ہے, وہ کیا کھائے گا اس کے علاوہ؟ ہمارے پاس تو آلو پیاز ٹماٹر خربوزے کم ہے کیا؟ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ ہم گوشت ہی کھائیں.
گوشت صحت کے لیے بہت مفید ہے لیکن ضروری نہیں ہے. ہندو 90 سال بغیر گوشت کے زندہ رہ لیتے ہیں, ویجیٹیرین ہوتے ہیں رہ لیتے, ایسے گوشت کے بغیر زندگی ہے نہیں, ایسا نہ چھوڑ دینا. یہ انسان کی نیچرل غذا میں شامل ہے گوشت. تو اصولی طور پر حلال نہیں ہونا چاہیے, ظلم ہونا چاہیے. لیکن مسلمان اللہ کا نام لے کے جانور کے گلے پہ چھری چلاتا ہے, یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو میرے لیے مسخر کیا ہے, میرے لیے خود سے اس کا کاٹنا ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ یہ بھی مخلوق ہے, میں بھی کیا ہوں, مخلوق. میں کس بیس پہ اس کو کاٹ رہا ہوں بھائی؟ وہ کہے گا نہیں یار تم اپنے فائدے کے لیے اپنے بھائی کو قتل کرو تو جرم ہے, گائے کو کاٹو تو یہ بھی تو ظلم ہونا چاہیے نا. لیکن ہمیں گائے پر کوئی ملکیت حاصل نہیں ہے, لیکن اللہ کو ہے. جب اللہ ہمیں پرمیشن دے گا, اس کی میں مثال تو جیسے کل میں نے مسئلہ بتایا نا, میں بلکہ بتاتا رہتا ہوں, جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتا. لیکن اگر کوئی شخص کسی کو وکیل بنا دے کہ تم میری بیوی کو طلاق دے سکتے ہو, میں تمہیں اختیار دے رہا ہوں, تو اس کے پاس بھی اختیار چلا جائے گا. اب آپ نے وسیم سے کہا کہ میں تو ڈر رہا ہوں بیگم کے سامنے آتے ہوئے, تو جا, میں تجھے اجازت دے رہا ہوں کہ میری طرف سے میری بیوی کو ڈیورس دے دے. تو وہ جا کے آپ کی طرف سے آپ کی بیوی کو جب ڈیورس دے گا تو بیوی کہے گی کہ تمہیں یہ کس نے رائٹ دیا کہ تم مجھے طلاق دے رہے ہو؟ وہ کہے گا بھائی جس کے پاس رائٹ تھا اس نے دیا یہ رائٹ. اب حلال ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو اسی طرح ہم جب گائے کو کاٹتے ہیں, گائے بزبان حال ہم سے پوچھتی ہے تمہیں یہ کس نے رائٹ دیا کہ میں اچھی بھلی لائف کو انجوائے کر رہی ہوں. بکرا کہتا ہے ابھی میری جوانی کے دن آئے تھے, ابھی تم کمبخت 10 سال گرل فرینڈوں کے ساتھ گھومتے ہو, پھر جا کے شادیاں کرتے ہو اور وہ بھی 4 کھینچ رہے ہوتے ہو, ابھی آنکھ مٹکا شروع ہوا ہے, بھی میں جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے, تھوڑا سا بھی میں نے لائف کو انجوائے کرنا شروع کیا ہے, اور کمبخت تو مجھے کس بیس پہ لٹا کے کاٹ رہا ہے, تو تجھے یہ میرے اوپر کہاں سے طاقت آئی؟ تو ہم بکرے کو جواب میں کیا کہیں گے؟ واقعی ہمیں تیرے اوپر کوئی ولایت حاصل نہیں ہے, لیکن خدا کو ہم پہ بھی ہے اور تجھ پہ بھی ہے. تو جس خدا کو تجھ پر ہے نا, اس نے ہمیں کہا ہے کہ تم کاٹ سکتے ہو. دیکھو انسان کو قتل کر سکتا ہے نہیں, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا نا, کیوں؟ اب کیسے حلال ہو گیا؟ بھائی اسماعیل پر بھی کنٹرول خدا کا, ابراہیم پر بھی کنٹرول خدا کا. تو جب اللہ کہے گا تو پھر حلال ہے, ورنہ حلال نہیں ہے. تو اللہ کو مانتے یہ 3 لوگ ہی ہیں, یہودی, عیسائی اور مسلمان. باقی اللہ کو مانتے کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا یہ 3 جو مجھے مانتے ہیں ان کو تو رائٹ ہے کہ ذبح کریں اور کھا جائیں, اس کے علاوہ جب کوئی کاٹے گا تو کس بیس پہ کاٹ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, کس بیس پہ کاٹ رہا ہے؟ کاٹے گا تو نہیں کھاؤ گے اس کو. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ میں آج بس مکمل کر دوں. وما اکل السبع, اسی طرح اللہ فرماتے ہیں درندہ کسی جانور کو اگر کھا لے. میں جب مسائی قوم میں گیا نا, وہاں ادھر تنزانیہ کے جنگلوں میں, وہ کیا کرتے ہیں, شیر کھاتا ہے نا کسی ہرن کو پکڑ کے, شکار کرے گا شیر اور پٹخ کے کھال ادھیڑ رہا ہوگا, تو ڈنڈے لے کے جائیں گے, شیر کو مار کے بھگا دیں گے, لے آئیں گے. آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کے کہوں کہ یہ چیز انسانوں پہ سوٹ بولو نہیں کرتی, واقعی نہیں کرنا. عجیب سی وحشت ہوتی ہے یار, یہ کیا کر رہے ہو یار, جانور کے منہ سے نوالا چھین رہے ہو. ہاں ذبح کر دو تو پھر موت کا سبب کون بنا ہے؟ آپ بنے ہو. تو اللہ کہتے ہیں درندہ جو کھائے گا اس نے مارا ہے نا, تو اب تمہارے لیے وہ جانور حلال نہیں ہے. یہ بھی انسانیت کی توہین ہے. تو بھائی تہذیب آپ کو صرف اسلام میں نظر آئے گی, غیر مسلموں کی تہذیب 3 پیس سوٹ اور ٹائی کے سے آگے نہیں بڑھتی. آگے اللہ فرماتے ہیں وما ذبح علی النصب, اسی طرح جو بتوں کی بھیٹ چڑھائے جاتے ہیں جانور, مزاروں پہ کٹ رہے ہوتے ہیں, ان کے قرب حاصل کرنے کے لیے بتوں کی بھیٹ چڑھائے جا رہے ہوتے ہیں, وہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے. تو دیکھو اسلام نے حلال کا ایک بڑا کانسیپٹ دیا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ یورپ امریکہ میں جاتے ہیں نا, وہ حلال حرام کی فکر چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسا مت کیا کرو, جا کے فکر کیا کرو, جہاز میں جب جاؤ حلال منگواؤ. اچھا یہ بھی آپ کو بتا دوں, مرغی پہ بہت دفعہ حلال لکھا ہوا ہوتا ہے, ہوتی نہیں ہے. بہت سے اسلامی ملکوں میں بھی حلال نہیں مل رہی مرغی. میں نے تو اب جہازوں میں نا
مرغی کھانا چھوڑ دی ہے کیونکہ مشین کا ذبیحہ ہوتا ہے, اور آج کل اسکالرز مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے بک رہے ہیں, مل رہے ہیں, وہ ہر چیز کو حلال 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 حلال. پھر وہ کہتے ہیں ایکچولی ضرورت ہے, ایکچولی ضرورت ہے. ضرورت کہاں سے؟ ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھوک سے مرنے لگو. گھسی ہوئی چیزیں کھانے کی ہیں, مچھلی کھا لو آنکھ بند کر کے جہاں بھی ملتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور اسلامی ملکوں میں, اچھا پاکستان میں بہت خاندانی حلال ملتا ہے, ایسا حلال چکن جو یہاں پر ہے نا گوشت, یہ دنیا میں نہیں ہے کہیں. سعودی عرب میں بھی بہت, وہاں کے لوکل کمپنیوں کا تو بالکل حلال ہے, باہر کے آنے والے کا پتہ نہیں ہے. میں سعودی ایئر لائن میں بھی جب جاتا ہوں, مرغی کھانے سے میں احتیاط کرتا ہوں. میں نہیں کہہ رہا حرام ہے, مجھے تحقیق نہیں ہے, لیکن میرا دل نہیں مانتا. ہو سکتا ہے جو آپ تحقیق کریں تو ثابت ہو جائے کہ وہ حلال ہے, لیکن برازیل سے پتہ نہیں کہاں سے چکن آ رہا ہے, کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہاں آپ سعودی ایئر لائن میں, ایمریٹس ایئر لائن میں جائیں, بکرے کا یا گائے کا گوشت منگوا لیں, وہ حلال ہوتا ہے کیونکہ وہ مشینی ہوتا نہیں ہے نا. مرغیوں کو تو کٹ 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 کر مشین لگاتے ہیں, گایوں کو کون مشین چلائے گا اتنی بڑی. تو گائے کا گوشت اور بکرے کا گوشت حلال ملتا ہے. تو باہر ملکوں میں جب جایا کرو, انسان کے بچے بن کے رہا کرو, ایسا نہیں کہ جو آ رہا ہے کھا لیا. جاپان میں بہت مشکل ہے حلال ابھی بھی. تو میں جب جاپان گیا تو وہاں کے مسلمانوں نے بتایا کہ بھائی ہم نے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے. جاپان میں مسئلہ یہ کہ دودھ میں بھی حرام شامل ہوتا ہے, کافی میں بھی حرام شامل ہوتا ہے. کافی بھی آپ لوگ نا تو وہ پڑھتے ہیں کہ یار اس میں حرام چیزیں شامل ہیں, سور کی چربی ہوتی ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے اس میں. تو جب بھی کسی غیر مسلم کنٹری میں جاؤ تو وہاں پہلے مسلمانوں سے رابطہ کر لو. تو ہر جگہ ایپ بن گئی ہے الحمدللہ. تو ہمارے دوست جاپان میں ہمارے ساتھ تھے, جب بھی کوئی چیز خرید, کافی بھی لینی ہوتی نا تو وہ موبائل میں ڈال دیتے, اس میں فوراً وہ سامنے آ جاتا, وہ فوراً فیصلہ کر لیتے. تو آسان کر دیا الحمدللہ بہت اس کا, لیکن تھوڑی سی تحقیق ایک دفعہ کرنی پڑے گی. اور میں تو لوگوں سے کہتا ہوں جو باہر ملکوں میں رہتے ہیں, یار ہر شخص مسلمان حلال کھانا چاہتا ہے تو تم حلال کا بزنس کر لو وہاں پہ. اب جاپان میں ایک بنگلہ دیشی نے جب دیکھا نا کہ حلال مشکل ہے, اس نے سلاٹر ہاؤس کھول لیا, دنا دن کروڑ پتی بن گیا. وہ بہت اچھا کیا, بزنس بھی ہو گیا, لوگوں کو حلال کھانے کو بھی بولو مل گیا. تو یہ ہر جگہ آج کل ٹھپے لگ رہے ہیں حلال کے. مشینی ذبیحہ ہوتا ہے, بعض دفعہ ذبیحہ ہوتا بھی نہیں ہے, بس ایک ٹھپا لگایا ہوا تو حلال, ٹھپا لگایا ہوا تو حلال. وہی وہ مثال ہے, بس وہ کہہ کے بیان ختم کرتا ہوں. ایک سیاسی لیڈر تقریر کر رہا تھا کہ آپ مجھے ووٹ دیں, میں مردوں کے لیے الگ ہاسپٹل بناؤں گا, خواتین کے لیے الگ ہاسپٹل بناؤں گا. آپ مجھے ووٹ دیں, میں مردوں کے لیے الگ اسکول بناؤں گا, خواتین کے لیے الگ اسکول. بولے جا رہا ہے نا, پھینکے جا رہا ہے. کسی نے کہا ہمارے ہاں میٹرنٹی ہوم نہیں ہے, جو خواتین کے بچہ پیدا ہونے کے جو ہاسپٹل ہوتا ہے وہ نہیں ہے. اس نے کہا آپ مجھے ووٹ دیں, مردوں کے لیے الگ بناؤں گا, خواتین کے لیے الگ. تو بعض لوگ ہوتے ہیں بیٹھ کے پھینکنے کے لیے, پھینکتے رہو بعد میں دیکھیں گے. تو ایسے ہی بعض ملکوں میں حلال کی اسٹیمپ بعض اداروں نے بنائی ہوئی ہے, جو آتا رہے گا حلال ٹھپا حلال ٹھپا, چاہے وہ سور پہ بھی ٹھپے لگا رہے ہوتے ہیں حلال کے. تو خالی ٹھپا دے کے فیصلہ نہ کر لیا کرو کہ یہ حلال ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.